की इतनी आप तौहीन ना करें। वो बड़े मल्टी टैलेंटेड साहब हैं। आप इनसे देखिए काबिलियत का मायार आप जो पूछेंगे तो मेरा ख्याल है कहीं पीका ऑर्डिनेंस पीका एक्ट की आप जद में ना आ जाएं। हम आप इमरान खान नहीं हैं, ना ही मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त कोई और सियासतदान उनके करीब पहुंच सकता है। वो अपनी धुन में पक्के सर पे कफन बांधे जेल में बैठे हैं, खत पे खत लिखे चले जा रहे हैं कि जो तमाम तर इंसेंटिव्स के बावजूद, तमाम तर तरकीबात के बावजूद उसने जेल से बाहर आने से इनकार किया है, क्योंकि वो वो गाना नहीं गाना चाहता जो दूसरे लोग गाने के आदी हैं। वो मालूम नहीं कौन से लेवल पे जाके सोच रहे हैं और उसी सोच के तहत खतूत भी लिख रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं, और उसी के ज़रिए उन्होंने पूरी पीडीएम हुकूमत और उनके साथ जितने भी ताकतवर इदारे हैं उनको एक लिहाज से बैकफुट पे डाला हुआ है कि मुसलसल वो इसी सुबह दोपहर शाम आप टेलीविज़न को देख लें तो यही लगता है कि वो एक नज़रबंद शख्स के बयानी के तोड़ के लिए सर तोड़ कोशिशें हो रही हैं हुकूमत के अंदर से और बाहर से। वेलकम सियासत डॉट पीके से। मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। गुल जी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तैनाती की गई है। सीनियर प्यूनी जज को छोड़कर जिस तरह लगाया गया, जिस तरह इंपोर्ट किया गया, सारे सिलसिले रूल ऑफ द गेम चेंज हो गए। गेम तो मेरा ख्याल है जब चेंज हुई थी, जब अप्रैल 2022 में इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म हटाया गया एक मुतनाज़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। उस वक्त से मुसलसल जिस नौयत के हमने इकदाम देखे हैं, इंतज़ामी इकदाम, ताज़ीरी इकदाम जो इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ किए गए, उसके बाद अगस्त 2023 में जिस अंदाज में धड़ाधड़ तरमीम तरामीम की गई आइन में, और उसके बाद अब PDM-2 हुकूमत में भी उन्हीं तरामीम का सिलसिला जारी रहा, जो कि ताज़ा तरीन वाक़या 26वीं तरमीम का था। तो उससे तो गेम के खद खाल बड़े वाजे हो गए थे कि अल्टीमेट मकसद यही है कि जहाँ जहाँ मुमकिन हो अ, इस मौजूदा निज़ाम के जो बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो सिविल हैं चाहे मिलिट्री हैं, उनके लिए राह हमवार की जाए। उनके जो सियासी नज़रिया है, ये जो सियासी अप्रोच है, उसकी हिमायत पैदा की जाए। और जो कुछ हमने देखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस तरह जस्टिस डोगर आ गए हैं, उससे बहुत ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं यहाँ पे खुद अदालत के अंदर। तो उसमें मेरा ख्याल है किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो गेम खेल रहे हैं, ये सारे अनफेयर खेल रहे हैं। इनके अपने रूल्स हैं, अपनी गेम है। तो मुल्क तो सर आइन के तहत चलता है ना। एक एक मॉडल है, एक आइन है, उसको फॉलो किया जाता था। आप बड़े भोले हैं, यानी उसमें आइन या कोई ज़ाब्ता, कोई कानून, कोई अखलाकियात, कोई अकदार, सियासी या समाजी अकदार, मेरे ख्याल है वो सारी मौजूदा दौर में सानवी होके रह गई हैं। उनकी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। वो हमारे आप जैसे लोग चीखते चिल्लाते रहेंगे कि जी कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, जमहूरियत का रास्ता रोक दिया गया या जमहूरियत को अंडरमाइन कर दिया गया है। जो हुक्मरान हल्के हैं उनके लिए तो ये एक मामूल की बात है। और क्योंकि बुनियादी मिशन उनका होता है अपनी ताकत को, अपने जो हल्का नयाबत है जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, उसको मजबूत और तवाना करना। और मौजूदा इंतज़ामात के ज़रिए वो समझते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत हो रही है, और उसको आप भले जो मर्जी नाम दे दें। जैसे जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने, कि पाकिस्तान में अदलिया, पार्लियामान और मुकान एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत, वो जो सब रूबा जवाल हैं, यानी सब इनेतात का शिकार हैं, तो उसके ऊपर सरदार या सादिक कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि जी आपने ये बातें करके अदालत का वकार मजरू कर दिया है। ये तो ये वही साहब हैं जो
بقول محمود خانہ چکزئی کے، یہ جب کوئٹہ گئے محمود خانہ چکزئی سے ملنے، اور جو محمود چکزئی نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہی جس کی تردید کبھی انہوں نے نہیں کی، کہ یہ میرے پاس آئے تھے الیکشن سے پہلے اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہمیں تو 2/3 اکثریت مل جائے گی، اور اس کے بعد بس ہم آپ مل کے سیاست کھیلیں گے۔ تو یہ تو محمود خان اچکزئی نے ایک پریس کانفرنس میں بات کی ہے، اور ایاز صادق صاحب کو یہ بالکل بھول گیا تھا کہ اس پارلیمان کا وقار تو اس دن مجروح ہونا شروع ہو گیا تھا جب ان لوگوں کو سسٹم میں لانے کے لیے ایک متنازع عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا۔ پھر اس وقت وقار مجروح ہوا جب فارم 45 کی بجائے فارم 47 بنیاد بنا حکومتوں کا۔ اس وقت وقار مجروح ہوا جب سردار ایاز صادق بہت سارے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کر سکے اجلاس میں شرکت کے لیے، جو لوگ جیلوں میں تھے۔ تو یہ بس اپنے جہاں پہ انہیں سہولت ہوتی ہے تو انہیں پھر وقار عدلیہ کا یا پارلیمنٹ کا نظر آ جاتا ہے، جہاں ان کی سہولت نہیں ہوتی تو یہ بالکل ٹھنڈ پروگرام وہ ساری چیزیں ہیں وہ فریزر میں رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب، ایز اے انٹلیکچوئل، ایک تجزیہ کار، یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں مذاکرات کی بات ہوئی تو سارے دروازے بند کر دیے گئے، رانا ثناء اللہ نے کہا جی وہ بنیادی جو مطالبات دو تھے انہوں نے کہا جی ہماری حیثیت کے مطابق مذاکرات آپ کریں، ہم سے یہ مطالبات بڑے ہیں۔ حالانکہ جوڈیشل کمیشن بنانا ایک بالکل معمولی سی چیز تھی، سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا بالکل عام سی چیز تھی، مگر سنجیدگی نہیں دکھائی گئی، ملاقات تک نہیں کرنے دی گئی سیاسی جماعت کی، سیاسی جو ایک کمیٹی تھی اس کی طرف سے۔ پھر آرمی چیف صاحب کو خط لکھا گیا، اس کا بھی مذاق اڑایا گیا، عمران خان صاحب نے دوسرے خط میں ذکر بھی کیا، انہوں نے کہا جی غیر سنجیدگی دکھائی گئی ہے۔ جی جب سب کچھ ہو رہا ہو اس وقت آگے پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے سے بات کریں کہ وے فارورڈ کیا ہے تو وہ کلو لیس نظر آتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی والے بھی اتنے کلیولس ہیں جتنی موجودہ حکومت کے لوگ ہیں، یعنی سیاسی حکومت والے، کیونکہ بات ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے وہ رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی بڑے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ آپ ہم سے وہ سوال کریں اور وہ توقعات وابستہ کریں جس کا جواب دینے کی، جس کو پورا کرنے کی ہم میں صلاحیت ہو، ہم سے ایسی باتیں نہ کریں جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ تو اسی لیے پی ٹی آئی میرا خیال ہے انہوں نے بات چیت سے انکار کر دیا، یا ہچکچاہٹ دکھائی، کیونکہ ان کے بالکل واضح تھا ان پہ کہ ان مذاکرات یہ بے شک کر لیں لیکن ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے۔ اور اس کا پیمانہ جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ ہماری مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی کی ملاقات کروا دیں عمران خان سے ایک ایسی جگہ پہ جو محفوظ ہو۔ وہ ملاقات ہی نہیں ہو سکی، تو اس سے موجودہ حکومت کا اختیار جو ہے وہ پھر ایکسپوز ہو گیا، اور میرا خیال ہے یہی وجہ بنی کہ پھر پی ٹی آئی کو دلچسپی نہ رہی مذاکرات کو جاری رکھنے میں۔ سر دوسری جانب عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر صرف محسن نقوی جیسے لوگوں کو ملک پر مسلط کر دیا، کرکٹ سے لے کے خارجہ اور داخلہ امور تک ساری چیزیں وہی کریں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ملٹی انٹری ویزا جو تھا اس پر پابندی لگا دی گئی۔ ہماری سفارتکاری کہاں پر ہے؟ محسن نقوی صاحب پوری دنیا کے معاملات، پاکستان کے معاملات، پاکستان کا پوری دنیا کے ساتھ رابطہ خود مانیٹر کر رہے ہیں، پاکستان کے انٹرنل معاملات مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے ایک طرف سے کہ پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں آپ محسن نقوی صاحب کی اتنی آپ توہین نہ کریں، وہ بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ صاحب ہیں، یعنی میڈیا کمپنی چلانے سے وہ آئے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے، اور اب کرکٹ بورڈ کے وہ چیئرمین بھی بن گئے، پھر سینیٹر بھی معلوم نہیں کس جماعت کی حمایت سے بنے، اور پھر وزیر داخلہ بھی بن گئے۔ تو بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ صاحب ہیں، ان کو آپ اس طرح ان کی توقیر میں کمی نہ کریں۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کتنا قحط الرجال ہے، یعنی اس پائے کے لوگ پاکستان میں ہیں ہی نہیں ہیں کہ وہ کرکٹ بورڈ چلا سکیں یا وزیر داخلہ بن سکیں۔ خود مسلم لیگ اتنی بڑی جماعت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک فیڈریشن کی جماعت ہیں، اس میں ان کو بھی اتنا کوئی قابل شخص نظر نہیں آیا کہ جو یا تو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہو جاتا یا پھر وزیر داخلہ بن جاتا۔ وہ وزیر داخلہ جو کہ ہمارے سفارتی معاملات بھی انجام دے رہا ہے، اور وہ صاحب جنہوں نے سفارتی کام انجام دینے تھے وہ وزیر خزانہ کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی بڑی شدید کمی ہے۔
ہم آپ تو بالکل وہ گدے گھوڑوں کی میں شمار ہوتے ہیں، اور ان جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو باہر کی دنیا، ورلڈ بینک والے، واشنگٹن میں بیٹھے لوگ، یورپ میں بیٹھے لوگ اکنامک، مثال کے طور پر معاشی ایکسپرٹ مانتے ہیں، مینجمنٹ کے ماہرین ان کو مانا جاتا ہے، فائنینس کے ایکسپرٹ مانا جاتا ہے، لیکن وہ سارے گدھے گھوڑے ہیں، وہ پاکستان میں فٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان میں ان سے کہیں درجے بلند، کئی درجے اعلیٰ ذہانت کے لوگ موجود ہیں جو کہ اس وقت موجودہ حکومت میں ہے، لہٰذا آپ اس طرح ان کی سبکی نہ کریں۔ سر مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں، یہ جو پاکستان کے نظام میں فٹ آتے ہیں، یہ اس کی قابلیت کا کیا معیار کیا ہے؟ آپ ان سے دیکھیں قابلیت کا معیار، آپ جو پوچھیں گے تو میرا خیال ہے کہ پیکا آرڈیننس، پیکا ایکٹ کی آپ زد میں نہ آ جائیں، کیونکہ پاکستان میں حکمرانی کے لیے آپ کو کوئی قابلیت نہیں چاہیے، یعنی ہمارے یہ واحد ملک ہے شاید جہاں پہ ایک صاحب وزیر خارجہ بنے، چونکہ شاید آپ کی عمر کے ہوں، آپ سے ذرا سے بڑے ہوں، لیکن اس شخص نے ایک دن کسی دفتر میں کام نہیں کیا ہوا تھا سوائے پارٹی کے اجلاس اٹینڈ کرنے یا جلسوں میں چیخنے چلانے کے۔ سو ایک ایسا جوان اگر وہ وزیر خارجہ بن سکتا ہے، تو پھر وزیر داخلہ، وزیر اعظم، وہ بھی کوئی بھی بن سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ آپ فینس کے رائٹ سائڈ پہ ہوں، آپ پہ دست شفقت ہونا چاہیے، اور آپ کے اپنے کارڈ جو ہیں اگر آپ اچھے کھیل رہے ہیں تو پھر آپ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر پاکستان، سب کچھ بن سکتے ہیں۔ اور سر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، ٹیکنیکل ہے، جس میں فینس کی رائٹ سائڈ پاکستان میں تو یہی کہی جاتی ہے کہ آپ نے ذکر کیا جس کے پیچھے داستے شفقت ہو، مگر دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جو عوام کے ساتھ کھڑا ہو، جو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہو، جو ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑا ہو۔ پر خان صاحب نے سر پہلا خط لکھا، دوسرا لکھا، اب تیسرا خط بھی لکھ دیا ہے۔ یہ ضرورت کیا پیش آئی کہ ایک کے بعد دوسرا اور تیسرا خط لکھنے کی، جبکہ شاید حقان عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اگر آرمی چیف صاحب کا جواب چاہیے تو رجسٹر ڈاک کے ذریعے خط بھیجیں، پھر جواب آئے گا، اور کھلے خطوں کے جواب کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، شاہد خاقان عباسی کی اپنی سوچ ہوگی، عمران خان کی اپنی سوچ ہے، وہ ہم آپ عمران خان نہیں ہیں، نہ ہی میرا خیال ہے پاکستان میں اس وقت کوئی اور سیاستدان ان کے قریب پہنچ سکتا ہے کہ جو تمام تر انسینٹیوز کے باوجود، تمام تر ترغیبات کے باوجود اس نے جیل سے باہر آنے سے انکار کیا ہے، کیونکہ وہ وہ گانا نہیں گانا چاہتا جو دوسرے لوگ گانے کے عادی ہیں، کہ وہ گانے سنا سنا کے لوگوں کو پھر اسی گانے پہ کی بنیاد پہ وہ م- جیل سے بھی باہر آ جاتے ہیں، ملک سے بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے فی الحال اب تک کم از کم وہ گانا گانے سے انکار کیا ہے، وہ اپنے سر میں ہیں، وہ اپنے سر تال جو ہیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور اسی کے مطابق خط پہ خط لکھے چلے جا رہے ہیں، معلوم نہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا، لیکن اس کے ذریعے عمران خان نے کم از کم اپنا جو بیانیہ ہے وہ زندہ ضرور رکھا ہوا ہے میڈیا میں، اور سمجھتے ہوں گے ہم آپ تو پوچھنے والوں میں نہیں ہیں، لیکن ان کی اپنی سوچ ہے، وہ معلوم نہیں کون سے لیول پہ جا کے سوچ رہے ہیں، اور اسی سوچ کے تحت خطوط بھی لکھ رہے ہیں، بیانات بھی دے رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے انہوں نے پوری پی ڈی ایم حکومت اور ان کے ساتھ جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں ان کو ایک لحاظ سے بیک فٹ پہ ڈالا ہوا ہے، کہ مسلسل وہ اسی صبح دوپہر شام آپ ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ ایک نظر بند شخص کے بیانی کے توڑ کے لیے سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کے اندر سے اور باہر سے۔ سر ادھر جو سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد آئین کے ساتھ جو کچھ ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، پیکا بنا اور احتجاج کے راستے جس طرح روکے گئے، پھر بولنے کے راستے روکے گئے، ساری چیزیں مینج ہو گئی ہیں۔ عمران خان کے پاس کوئی راستہ بچتا بھی ہے اب؟ یہ تو عمران خان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کو، بظاہر تو آپ کے اوپر سارے راستے بند ہیں، راستے کیا بند ہیں؟ وہ جیل سے باہر آئیں گے تو راستے کھلیں گے نا، تو وہ تو جیل سے باہر آنے پہ ہی آمادہ نہیں ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی شرائط پہ باہر آئیں گے جیل سے۔ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں؟ باہر تو میرا خیال ہے بڑی خواہش ہے کئی لوگوں کی کہ وہ باہر آ جائیں، اور وہ اپنی شرائط پہ ان کو باہر لانا چاہتے ہیں،
لیکن فی الحال میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان ان شرائط کو مان کے باہر آ گئے تو پھر ان کی اپنے اس وقت وہ جو انہوں نے اسٹیچر ان کا بن گیا ہے، جتنی قداور شخصیت ان کی ہو گئی ہے، اس کو کافی ڈینٹ پڑے گا۔ لہٰذا وہ بھی میرا خیال ہے خود بھی ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ عوام کے لیے، رول آف لاء کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے اور بنیادی جمہوری اصولوں کے لیے وہ کھڑے ہیں، اور یہی میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی خدمت ہے کہ آپ آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ کھڑے رہیں اس کی تحفظ کے لیے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے، کیونکہ اسی میں پاکستان کے جو 24-25 کروڑ عوام ہیں ان کا مستقبل، ان کا محفوظ مستقبل مضمر ہے۔ لہٰذا وہ اپنی دھن میں پکے، سر پہ کفن باندھے جیل میں بیٹھے ہیں، خط پہ خط لکھے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست.پی کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔